बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास जो बहुत ज़्यादा लोग जो पूछते हैं उसमें समझ लें कि 100 में से 85% ख़वातीन हैं, औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, शादीशुदा हैं। तो उनका यही ये कहना है कि हमने वजीफ़े भी किए, अमल भी किए, सारा कुछ किया, लेकिन हम जिसे प्यार करते हैं वो हमारी तरफ रजू नहीं करता, यानी कि जिस तरह हम प्यार करते हैं वो उस तरह प्यार नहीं करता। अब इसके अंदर ये पूरा एक ये समझें शजरा है कि प्यार पहले करता था, फिर वो प्यार बदल गया, तो अब तो बिल्कुल ही बदल गया। अब उसके ये जो कैफियत बनती हैं या उनका ये जो कहना है कि वजीफ़े भी किए, अमल भी किए, तो वजीफ़ों तक और अमलों तक जहाँ तक ये सवाल है कि अल्लाह सुब्हानो तआला की जो जितनी भी कलाम है वो सारी बरहक है। आगे अपना आ जाता है मकसद, वो जायज़ है या ना जायज़ है। अब मैं यहाँ पे ये तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि अगर चलो हमारी एक बहन शादीशुदा है, तो उसका मियाँ है, बच्चे हैं उसके, तो उनकी ज़िंदगी में भी एक फ़र्द एक आ चुका हुआ है। हालांकि वो शादीशुदा हैं, उनका शोहर भी है, तो उसके अलावा एक और बंदा भी उनकी ज़िंदगी में आ गया है। अब वो कस्में भी उठा रहा है, तो ये कहना चाहता है कि आप अपने मियाँ से तलाक़ लें तो फिर मैं आपको निकाह में ले आऊँगा। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि मियाँ से भी तलाक़ ले ली, आगे से वो जो फ़र्द था उसने पता नहीं अपनाया उसको, कुछ दिन रखा, फिर वो भी उसे मुकर गया। अब वो भी मुकर गया, मियाँ भी गया, वो जो पसंद वाला बंदा था वो भी चला गया। तो उसके बाद ये जो वजीफ़े हैं, अमल हैं, फिर इनकी समझें शामत आ जाती है। तो ये एक लबादा ओढ़ के वजीफ़ों का फिर यहाँ पे एक नई कहानी जन्म लेती है। वो कहानी होती है काले इल्म की, कि जो काम नूरी इल्म नहीं कर सकते वो फिर काला इल्म करते हैं। यानी कि जो सुप्रीम एक पावर है अल्लाह सुब्हानो तआला की, वो नहीं कर सकता, तो चूँकि काला इल्म अपना शैतान से मंसूब होता है, अब ये शैतान करेगा। तो वो फिर ये अपना नूरी कलामों से, कुरान पाक की चीज़ों से, जितने भी वो कलाम हक़ है उससे बागी होकर फिर वो काले इल्म की तरफ रुजू कर लेते हैं। अब काले इल्म की वो जो स्टोरी है तो वो ये बनती है कि वो जो बाबा जी हैं या वो जो काला इल्म जानते हैं खुद साख्ता, या काला इल्म वाकई पता नहीं वो जानते हैं, तो वो फिर ये आता है कि वो खातून फिर वो जो जिस फ़र्द के लिए जाती हैं वो तो नहीं मिलता, फिर वो बाबा जी से ही समझे उनकी निकाह हो जाता है। पता नहीं निकाह करते हैं या वैसे साथ रहते हैं, मैंने ये सब कुछ देखा है, ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, ये बिल्कुल देखा है। और ये इस दौर में 100% ये अपना 100% में से 85% ये काम चल रहा है। 85% के निकाह भी कर लिया, तलाक भी दे दी, ये भी हो गया। अब जब काला इल्म रजू करते हैं तो फिर वो काले इल्म वाला जो अफराद हैं फिर वो जो सलूक करते हैं, फिर आगे नतीजा भी को नज़र नहीं आता। फिर जो औरतें ज़ोरावर होती हैं वो फिर काले इल्म वालों से भी जान छुड़वा के फिर वो और तरीक़ों पे, यानी कि जैसे फिर वही पहले वाले जो तरीक़ेकार होते हैं कि भाई वो ठीक थे, वो ये था कि अपना कलाम पढ़ ली, कलाम कर ली। तो यहाँ तो बाबा जी की जो डिमांडें हैं वो ही नहीं पूरी हो रही, कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं। और उसमें देखा ही जाता है कि औरत ज़ात के साथ सिर्फ ज़ना किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये भी बिल्कुल देखने में बात आई है। यही नहीं होता बल्कि यहाँ से भी बात आगे तक चली जाती है और नतीजा ज़ीरो। ज़ीरो नहीं कहना चाहिए, ज़ीरो तो अपनी बड़ी वैल्यू रखता है, इसको मनफी कहना चाहिए। तो मनफी जो कैफियत है उसके अंदर मुब्तला रह के फिर वो वजीफ़े नहीं मेरे काम आए, अल्लाह की कलाम कोई नहीं चलती, तौबा इस्तग़फ़ार, फिर वो इन चीज़ों से बागी हो जाते हैं सिर्फ इस बात के पीछे कि जिसे हम प्यार करते हैं वो हमसे प्यार क्यों नहीं करता। अब वो ये नहीं देख रहे कि जिसे मैं प्यार कर रहा हूँ वो आगे किस किस से प्यार करता है। ये बड़ी काबिल गौर बात है। यानी कि वो मेरा महबूब है, अब मेरा जो महबूब है वो मेरे साथ भी है, फिर एक और खातून है वो उसके साथ भी है, फिर एक और है वो उनके साथ भी है, फिर बारी बारी उन्होंने मतलब बारियां रखी हुई हैं, पहले उसके साथ ज़्यादती कर ली, फिर उसके बाद दूसरी के साथ ज़्यादती कर ली, उसका नाम उसको बता दिया कि बुशरा या फ़लानी वो मेरे ऊपर जादू करती है। अब वो एक ख़ुद साख्ता जादू होता है, तो फिर वो ये बातें आ जाती हैं कि जी वो मेरी तरफ से ना उसको हटाने के लिए उसका दिमाग डाइवर्ट कर दिया है और वो मेरी तरफ से हट के वो एक और औरत है वो उसकी तरफ जा चुका है। लेकिन जब तहकीक की जाती है तो वो उसकी तरफ भी कोई नहीं होता, वो एक और आगे स्टोरी निकल आती है।
تو وہ جو محبوب ہوتا ہے وہ آگے چال سو چال والی کہانی بنی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ جو خواتین ہیں، جو افراد ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو وہ اپنی ڈیمانڈیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے گاڑی کون لے کے دے گا، مجھے گھر کون لے کے دے گا۔ تو جو ظاہری بات ہے گاڑی گھر لے کر دے گا، یہ چلتا ہوا جادو ہے۔ اب یہ وظیفہ بھی کامیاب ہے، وہ چاہے انہوں نے اللہ ہی پڑھا ہو زندگی میں ایک مرتبہ، تو یہی کافی ہے۔ پھر وہ بالکل بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ پڑھا تھا تو ہمیں مطلب گھر بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، لیکن اس کے پس پردہ جو کہانی چل رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک مطلب بڑا ایک سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب شادی بھی ہو گئی، پھر جب دل بھر جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے گھر اور گاڑی کو واپس لینے کا مطالبہ کہ آپ میری گاڑی بھی واپس کریں، آپ میرا گھر بھی واپس کریں۔ پھر یہاں سے کہانی یہ بنتی ہے، چونکہ میں دوسری بیوی تھی، اب وہ جو پہلی ہے اس نے ایسا جادو کر دی ہے کہ وہ اب سمجھیں ہر چیز جاتی جا رہی ہے۔ اب کوئی وظیفہ نہیں چل رہا، کوئی اللہ کا نام نہیں چل رہا، کوئی چیز بھی نہیں چل رہی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ دوسری کے پاس آ جاتی ہے، پھر وہ اپنا گھر بھی شوہر کا واپس لے لیتی ہے اور گاڑی بھی۔ تو یہ تب تک یہ ہوتا ہے جب تک وہ اس عورت کو کسی کو برہنہ نہیں دیکھ لیتے۔ توبہ استغفار پڑھنی چاہیے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ وظیفوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کا مقصد بھی دیکھیں کہ اس کا مقصد کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف اختصار سے کام لیا گیا ہے بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے، کیونکہ میرے پاس اگر 100 فون آتے ہیں تو ان 100 فونوں میں سے 85% فون اس کام کے ہیں، اور بالکل جیسے ایک ٹیپ ہوتی ہے کہ بار بار وہ رپیٹ ہو رہی ہے کہ ہم جسے پیار کرتے ہیں وہ نہیں پوچھتا، جسے پیار کرتے ہیں وہ نہیں پوچھتا کیا ہو گیا، دماغ ڈائیورٹ کر دیا، دماغ ڈائیورٹ کر دیا، کس نے کر دیا کہ پہلے ٹھیک تھا بعد میں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اس خاتون کو تو فراڈ کر چکا ہے، پھر وہ جن کا نام لگا رہی ہیں کہ ڈائیورٹ کر دیا ہے، وہ تو پہلے سے ہی اسے فراڈ کر رہے تھے۔ یعنی کہ جن افراد نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کے دوسری کو اپنایا ہے، تو وہ خاتون یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ تو اپنی پہلی بیوی کا بھی سگا نہیں تھا، اس نے پہلی بیوی کو چھوڑا، وہ دوسری کی طرف چلا پڑا، تو اس بات کی گارنٹی کیا کہ اس کو چھوڑے گا پھر وہ تیسری کو پکڑ لے گا۔ یہ نہیں کہ وہ خاتون یہ نہیں سوچ رہی، اب ان کو صرف وظیفوں کی پڑی ہوئی ہے کہ میں جلدی وظیفہ کر لوں اور اس کا میں دماغ ڈائیورٹ کر لوں۔ وظیفے یہاں پر کوئی نہیں چلیں گے، کوئی چیز کوئی نہیں چلے گی، یہ وہ اس کی جب تک وہ خود سے صحیح بندہ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی وظیفہ اس میں کارآمد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایک غلط بنیاد کے اوپر اس وظیفے کو کلام حق کو رکھ رہے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی چیز کے اوپر رکھ رہے ہیں جس کا منہ سر پیر ہی کوئی نہیں۔ آپ اس وظیفے کو رکھیں جس کی ایک پختہ بنیاد ہے، جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ غرض کے لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے کہ تو میاں بیوی کی جدائی کروا دیتے۔ آپ وظیفے کو یہاں رکھ کے چلا کر دیکھیں کیوں نہیں چلتا۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ فتنہ بن گیا ہوا ہے، اور یہ ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں تو یہاں پر بتا بھی نہیں سکتا کہ مطلب مثال کے طور پہ کہ وہ ایک تعلق بنا لیا ہے، وہ محبوب اس کا بن گیا ہے، اب وہ ٹیلی فون کے اوپر انہوں نے بچے بھی پیدا کر لیے ہیں، ان کے نام بھی رکھ دیے ہیں، یعنی کہ نہ پھر اس آڑ میں وہ جو گندے اور غلیظ قسم کے کام ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر یہ جو باتیں نکلتی ہیں کہ ہم نے تو یہ بچوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو میرے تک یہ بات کہاں سے آئی؟ میرے تک یہ بات تب آئی جب وہ بندہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چل پڑا، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی میرا وظیفہ کوئی نہیں چلا، میرا علم کوئی نہیں چلا۔ اب وہ یہ بات تو بتا نہیں رہے ہوتے کہ ہم کس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو باتیں یعنی کہ یہی ہوتی ہیں، میں یہ ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، یہ بالکل آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کلامیں جو حق ہوتی ہیں ان کو حق کی بنیاد کے اوپر رکھ کر کرنا چاہیے۔ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی افراد بد نظری لگا دیتے ہیں، کوئی جادو کر دیتے ہیں، تو بالکل یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ غرض کے لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے، دو میاں بیوی میں جدائی کروا دیتے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی یہ مطلب پڑھنے کے لیے سورہ بقرہ شریف میں یہ بات پڑھنے کے لیے ملتی ہے۔ تو کلام الہی کو یہاں پر چلانا چاہیے کہ وہ جو جادو بیچ میں آ گیا ہوا ہے وہ نکلے گا، میاں بیوی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن نہیں، وہ مطلب ان باتوں کو ایسی باتوں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ صحیح طور پہ جان پہچان ہی کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو محبوب ہیں، یہ جو ایک بدتمیزی کہنا چاہیے کہ بدتمیزی ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ محبوب کی امی کو گالم گلوچ کر رہی ہیں اور بد دعائیں یہ دے رہی ہیں، یہ عورت مر کیوں نہیں جاتی؟ یہ دیکھیں ذرا، اب اس بیچاری پتہ نہیں ماں کو علم ہے یا نہیں ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جسے پیار کرتا ہے وہ اس کو بد دعائیں دے رہی ہے، تو وہ کیوں دے رہی ہے
کیونکہ اس کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں تو مان گیا ہوں سارا کچھ، لیکن میری امی نہیں مان رہی۔ اب وہ امی چونکہ نہیں مان رہی، اس کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کو مر جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ بدتمیزی کا ایک بازار گرم ہے۔ اب وہ بھی وظیفے کر رہے ہیں، پھر وہ کسی نے بتا دیا جی کالا علم کرتے ہیں، وہ کالا علم کی آڑ میں وہ جو گندا گلیز کام تھا جو محبوب کے ساتھ کرنا تھا، وہ جو کالا علم کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے وہاں پہ بھی مجرم بن گئے۔ اس کے بعد وہ جو کلام الہی ہیں بقول ان کے، وہ تو چلتی نہیں ہیں، تو جو کالا علم تھا وہ بھی کوئی نہیں چلا۔ تو پھر وہ بد دعائیں، تو اس کے بعد کیا ہو گیا، ہسپتال میں چلے گئے، طبیعت خراب ہو گئی، بلڈ پریشر لو ہو گیا، تو وہ کہانی کہیں سے کہیں، یعنی کہ یہ ساری ایک مشینری ہے، یہ ایک مشینری بن گئی ہوئی ہے۔ یہی کیفیات آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر بھی ہے، اور آج کل کے وہ جو خواتین ہیں، بچی ہیں میں نے دیکھی ہیں، تو وہ بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو یہ ان باتوں کو بڑا غور کر کے دیکھ کے، تو اللہ معاف کرے، وظیفوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی کلام کو غلط کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ میرا بات کرنے کا یہاں پہ یہ مقصد ہے، کیونکہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں، دیکھی بھی ہیں کہ جی کلام الہی کوئی نہیں ہوتی، تو اس کے بعد نتیجہ کیا کہ وہ جی کالا علم کرے گا۔ اور خدا کے بندوں، کالا علم تب کرے گا اگر کالا علم سپر پاور ہو۔ سپر پاور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ اس کو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے پھر وہ کالے علم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کالا علم کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف انہوں نے اپنے گندے گلیز کام کرنے ہوتے ہیں، یہ کالا علم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جو بابا جی ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا انہوں نے پانی میں ڈالا ہوا ہے، کوئی پھنس گیا، تو وہ جب آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے وہ بھی خواتین دیکھی ہیں کہ کالے علم کی آڑ میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، یعنی کہ غلط جو حرکتیں ہیں۔ اب وہ محبوب کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں، اب وہ جو محبوب ہے وہ آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی یہ اتنی باتیں ہیں، یہ پوری ایک مشینری ہے۔ تو ایسا میرا جو یہاں پہ یہ ویڈیو میں مسلمان بہن بھائیوں کو بتانے کا مقصد ہے، وہ مجھے انتہائی دکھ اس لیے پہنچا کہ جب وہ صاف علانیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کلام کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔ میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ بالکل اللہ کی کلام کے اندر تاثیر ہے۔ یہ تو وہی مثال ہوگی جیسے وہ کارتوس لے کے ہاتھ میں ایسے کر کے آپ پکڑ لیں تو ایک کارتوس کو، تو آپ دیوار میں مار دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کسی بندے کو مار دے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اسی کارتوس کو آپ رکھیں جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، تو پھر ذرا ہٹ کر کے دیکھیں کہ دیوار کے اندر سوراخ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح بات کو سمجھا جائے، آپ کلام الہی کو وہاں پر لگا کر استعمال کریں جہاں پر اس کو کرنے کا طریقہ کار ہے، وہاں پر اس بنیاد پر مت کھڑا کریں جو بنیاد ہی غلط ہے، یعنی کہ بنیاد وہ ہے ہی نہیں، غلط کو بڑی دور کی بات ہے، بنیاد ہی نہیں ہے۔ وہ فیس بک کے اوپر وہ نکاح کر لیتے ہیں خود ہی، یعنی کہ وہ نہ نکاح ہوا ہے، نہ وہ اس کے اندر وہ جو گواہ ہوتے ہیں، نہ وہ ہے، نہ حق مہر ہے، تو انہوں نے نکاح بھی خود ہی کر لیا ہے، نکاح بھی کر لیا۔ اب وہ میاں بیوی بھی خود ہی بن گئے، اب وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو میاں بیوی ہو گئے، اب وہ میاں بیوی والی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بھی میں نے دیکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد توبہ نعوذ باللہ، قرآن پاک کے اوپر انہوں نے نکاح کر لی ہے، یہ بھی میں نے بڑے یہ خواتین دیکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے، ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ جی میں انتقام لینا چاہتی ہوں یا کہاروں سے، یا کاہر تکخرتا والقہر فی القہری، قہری کا یا کہارو میں نے پڑھنا ہے۔ وہ کیوں پڑھنا ہے کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے گیا۔ تو میں نے کہا آپ شوہر، وہ وظیفہ چلے بعد کی بات ہے، دنیا داری ایک ظاہر داری بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ پولیس تھانے میں جا کے اس کی کمپلین کریں۔ وہ کہنے لگی میں تھانے میں تب جاؤں جب میرے پاس نکاح کا ثبوت ہو، یعنی کہ 10 سال سے وہ جو خاتون ہیں وہ اپنے خود ساختہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو ان کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے کہ ان کا نکاح نامہ کہاں پہ ہے۔ تو وہ نکاح نامہ کیا تھا کہ جی وہ میرا جو شوہر ہے وہ خود ساختہ، تو اس نے قرآن پاک مجھے دیا تھا کہ جی آپ یہ قرآن پاک پکڑ لیں، تو اس کو میں نے گواہ کر کے آپ کو اپنی بیوی بنا لی ہے۔ تو وہ جو خاتون ہے انہوں نے قرآن پاک اس کو دے کے بولا کہ میں اس کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ یعنی یہ نکاح کا یہ معیار ہے، یعنی کہ وہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کی بالکل سر عام دھجیاں اڑا کے تو قرآن پاک پر نکاح کر لی ہے۔ یہ تو قرآن پاک آ گیا، اب تو فیس بک کے اوپر وہ خود ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار جو ایپ چلے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ نکاح بھی کر لیتے ہیں، بچوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں کہ اتنے ہمارے بچے ہوں گے، پھر وہ یہ ہوں گے، فلانے ہوں گے۔ تو اس قسم کی خرافات سے پھر وہ وظیفوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام کی طرف۔ تو پھر وہ جب آگے تو کہانی ہوتی کوئی نہیں، کیونکہ نمبر تو بند ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ یہی حرکتیں کر کے بچوں کے نام رکھنے والے جو افراد ہیں پھر وہ نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، 10 دنوں کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نمبر بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وظیفے کا پہلا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہ وظیفہ کرنا ہے جس سے وہ نمبر میرا کھول دے اور وہ خود مجھ سے رجوع کرے۔ تو یہ یعنی کہ وظیفہ اس لیے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ جو بچوں کے نام رکھے ہوئے تھے وہ بھی خواب و خیال بن گئے۔ اب اس کے اندر جو بیسکلی سٹوری چل رہی تھی وہ ان کی مراد پوری ہو گئی، وہ انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ نمبر بند، بندہ غائب، یعنی کہ محبوب بھی بھاگ گیا۔ تو شامت کس کی آ گئی کہ جی ہمارا تو وظیفہ ہی کوئی نہیں ہوا، ہمارا تو اللہ کا نام ہی کوئی نہیں چلا، توبہ استغفار۔ پھر وہ کالا علم والے مل جاتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کہاں، یعنی کہ یہ ساری خرافات ہیں۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام الہی کو کسی بھی صورت میں اس طرح یہ جملے بھی نہیں کہے جائیں گے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بندہ اپنا گریبان کم از کم دیکھ لے کہ میں اپنے منہ سے کون سے الفاظ نکال رہا ہوں اور کس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور میں بالکل ہوش و حواس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو خرافات ہیں یہ میں روز سنی ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم اس کی بات کا نہ تو کوئی جواب دیتے ہیں، اس کے نمبر کو ہم پھر بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو بات کے لائق نہیں ہے، بات کیا کریں۔ تو بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں جن سے ہماری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسے افراد سے ہمارا کوئی بھی دور دور تک لینا دینا کوئی نہیں، پتہ نہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یا انہوں نے کیوں کیا ہے۔ ایک اچھی بات ہے وہ بتائی ہے کہ بھائی آپ اس کو چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں چھوڑنا، اب وہ جانے اس کے کام جانے۔ ایک اچھی بات ہوتی ہے وہ بھی کہہ کے دیکھ لی۔ تو اس طرح کی باتیں کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے۔ وظیفوں کو اپنے ان صاف ستھرے علموں کو وہاں پر کر کے دیکھیں جہاں پر ان کے کرنے کا طریقہ کار ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پاک کلام ہے وہ کتنی سچائی اور صداقت رکھتی ہے۔ وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ آپ پاس ہی خود ساختہ محبوب بنا لیں، خود ساختہ اس کو شوہر بنا لیں، خود ساختہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا کے تو اس کو شوہر تسلیم کر لیں، وہ بیوی تسلیم کر رہا ہے۔ ان مقصد کے لیے نہ وہ کلام آئی ہے تو نہ بلکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گناہ گار ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے نہیں ہو رہے۔ یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے کہ جو کالے علم والے بندے کے پاس جا کے جو جس طرح اپنی عزت کو پھر خراب کیا جاتا ہے، تو یہ تو بالکل ہی اخلاقی طور پہ اور اسلامی طور پہ بری بات ہے۔ لیکن ایسا ہوا، یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ کتنی مرتبہ یہ دیکھا بھی ہوا ہے، سنا بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری میں نے باتیں سنی ہیں، لیکن مجھے جو ایک تکلیف تھی میں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی کلام کو اپنے گندے مقصد کی خاطر چلا کر تو یہ بعد میں کہہ دینا کہ وہ جی میرا تو کام کوئی نہیں ہوا تو لہٰذا یہ کلام ہی کوئی نہیں ہوتی۔ میری بات کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا